अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज जो ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग है उसमें बहुत ही खौफनाक दिन था और बड़ी बदतरीन वहशियाना किस्म की बमबारी जो है वो की गई है और शहरी आबादियों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बगैर किसी लिहाज के निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान का आज एक शिप जो है उसको भी समंदर में मौजूद होते हुए वहाँ पर ही तबाह कर दिया गया। तो काफ़ी भारी दिन था ईरान का, लेकिन इसके बावजूद भी जो ईरान के लोग हैं, जो वहाँ के तज्ज़ियाकार हैं, वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं और बड़े होपफुल नज़र आते हैं कि ईरान ना सिर्फ ये कि बेहतरीन तरीके से लड़ने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने जा रहा है आगे भी अमेरिका और इसराइल को। तो इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ याद रहे कि चूँकि इस मामले में जो आपके गल्फ़ की दीगर कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक, वो भी बेतहाशा मुतासर हो रहे हैं। तो उसके बाद अब काफ़ी तेज़ी से राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी जंगबंदी की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। इसमें एक अहम जो फैक्टर है, गारंटर है, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो गया है सालसी के लिए। तो इसके ऊपर तफसीली बात होगी। इसके साथ साथ कुछ मुल्क की सियासत की भी बात करेंगे। इमरान खान साहब से एक दफ़ा फिर मुलाकात का दिन है। अडयाला में थर्सडे को मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन मुलाकात कभी हुई नहीं। बहरहाल आज भी जाएंगे कुछ लीडर्स, जाके बेचारे खाना पूरी करके आ जाएंगे। ना मुलाकात होगी ना करवाई जाएगी, और ये बात उनको भी पता ही होता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में क्या आगे पेशरफ नज़र आती है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं जंगी सूरत हाल की, क्योंकि इसमें कुछ आज बहुत खौफनाक दिन था। ईरान के जो मुतादिद शहर हैं, कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया और बहुत ही वहशियाना तरीके से बमबारी की गई है। सारा दिन बमबारी का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ जो इमारतें हैं वो तबाह कर दी गई। बहुत से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है बमबारी की गई। और अब बताया ये जा रहा है कि जो तेहरान है, कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, वो काफ़ी हद तक लोग खाली भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अगरचे स्टिल मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल भी गए हैं जान बचाने के लिए। तो वहाँ पर जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के कई शहरों में इस मौजूदा हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए और आयतुल्लाह खामिनाई की शहादत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। हर रोज़ ही बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हो रहे हैं और अभी तक याद रहे कि जो आयतुल्लाह खामिनाई हैं उनकी तदफीन नहीं हुई है और उसके लिए मुनासिब वक्त जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जो नए लीडर हैं उसकी चुनाव के लिए अलबत्ता प्रोसेस को थोड़ा शुरू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी, चूँकि एक सिस्टम में पूरा एक जिसको कहते हैं ना कि एक आपने तसलसल से बनाया हुआ था, आप कह लें कि उसको जो भी कमांड सिस्टम है कि जी अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये संभालेगा, और अगर कोई भी नहीं संभालने वाला होगा तो अपने अपने तौर पर सबने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हर महकमे ने, हर शोबे ने। तो उस तमाम चीज़ को वो इस वक्त इस्तेमाल होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्टिल अगरचे इतनी शदीद किस्म की बमबारी हुई है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी समहाउ और द अदर ना सिर्फ ये कि ईरान सर्वाइव कर रहा है, बल्कि पलट के जवाब भी दे रहा है और उनकी जानिब से अभी भी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद है। एक ख़बर के मुताबिक 200 के करीब जो जहाज़ हैं तेल से भरे हुए, वो इस वक्त वहाँ पर लंगर अंदाज हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी तेल की कीमतों का क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी तरह से जो उनकी तरफ से मिज़ाइल अटैक किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ अमरीकी सफारत खानों पर, अमरीकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, तो वो भी सिलसिला उनकी तरफ से जारी है, जिसकी वजह से वो ममालिक जो हैं वो भी ज़ाहिर है बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दुबई ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है आलमी तौर पर भी तशवीश बढ़ चली है। तो इस वजह से बहुत से लोग इसमें जंगबंदी के लिए एक्टिव भी हो रहे हैं। आज की एक अहम खबर ये भी रिपोर्ट हुई है कि कतर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो है वो एक राब्ता हुआ है और ये बमबारी के बाद गालिबन पहला राब्ता है जो उनके दरमियान हुआ है। इसके अलावा चाइना भी कुछ कोशिश कर रहा है। पहले तो कुछ उनकी पस पर्दा चीज़ें जारी थी, लेकिन अब वो खुलकर कोशिश कर रहा है कि मुख्तलिफ जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड ले और फिर उसके बाद जो है मामला किसी जंगबंदी की तरफ, सालसी की तरफ ले जाया जा सके। तो इस सारी सूरत हाल में अब गल्फ़ के ममालिक को ये फ़ैसला करना होगा कि उन्होंने क्या करना है और किस तरफ खड़े होना है, क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि उन्होंने अमेरिका को बेसिस दी,
لیکن جب وقت پڑا ہے تو امریکہ تو اس طرح سے وہاں پہ ان کا دفاع بھی نہیں کر پا رہا، اور بلکہ وہ تو خود وہاں سے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہا ہے. تو ایسے میں ان کو بیسز دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا ان کے لیے تو نقصان ہوا کہ وہ بیسز دینے کے چکر میں وہ خود نشانہ بن گئے جنگ کا. اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انویسٹمنٹ بہت سیف ہے اور جہاں پر اس طرح کی بدامنی کی لہر کبھی دیکھی نہیں گئی، تو وہ علاقے جو ہے وہ اس وقت بم دھماکوں سے گونج رہے ہیں، میزائل گرنے کے خطرات وہاں پہ ہر وقت منڈلا رہے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے ان کی اکانومی بھی تباہ ہوئی پڑی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب گلف کی جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اوور آل اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہے، یہ فورسی کرنے کا ٹائم ہے کہ بیسکلی اس پوری جنگ کے پیچھے مقصد کیا تھا. اگر مسلم ممالک خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ جی ایران کمزور ہو جائے، تو ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کے بعد پھر وہ خود کہاں کھڑے ہوں گے. کیونکہ ایران کا ایک ظاہر ہے پھر بھی ریزسٹنس کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے. اسرائیل کے سامنے وہ ایک دیوار کی طرح ہے. اگر وہ بھی بیچ میں آپ اس کو کمزور کر دیں دیوار کو، تو پھر آپ سوچ لیں کہ گریٹر اسرائیل بننے سے پھر کون روکے گا. تو یہ میرا خیال ہے گلف کی کنٹریز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا جو گیم ہے اس میں تو فائدہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے وہ تو اسرائیل اٹھا رہا ہے، ان کو کس بات کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مسلم امہ جو ہے وہ کب امہ بنے گی اور کب جو ہے وہ ایک متفق اور بالکل مشترکہ قسم کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوگی. پاکستان میں آج اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہم بریفنگ ہونا تھی، اور خبر یہ بھی ہے ویسے کہ اس بریفنگ میں دو اہم شخصیات جو ہیں ان کی طرف سے شرکت ہونا تھی. ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے، ینگ رپورٹر ہیں فیصل عباس کار، ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ دو اہم شخصیات نے آج اس بریفنگ کا حصہ ہونا تھا، بلکہ انہوں نے بریفنگ دینی تھی. لیکن جب تحریک انصاف نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور صرف جو حکومتی جماعتیں تھیں وہی اس میں بیٹھیں، تو پھر وہ لوگ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے. ویسے اس خبر کے دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس بات کا پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے وہ اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا. اور دوسرا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بیسکلی آن بورڈ لینا ہی انہیں مقصود تھا، کیونکہ باقی تو تمام جماعتیں آلریڈی ظاہر ایک ہی طرف کھڑی ہیں، تو اس کا تو کوئی ان کو جا کے دوبارہ کچھ بتانے یا کچھ کہنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا. تو بہرحال جو بھی وجہ ہے یہ بریفنگ ہوئی، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کے بھی سٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ ہم بالکل قومی سلامتی پہ بہت سیریس بھی ہیں، ہم لینا بھی چاہتے ہیں بریفنگز، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے قائد کو، جس کو آپ نے ٹوٹلی قید تنہائی میں چھوڑا ہوا ہے اس وقت، اور ان کو بالکل کوئی آپ ٹریٹمنٹ جو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں لا علم رکھا ہوا ہے، تو ہم کیسے ان تمام باتوں کو اگنور کر دیں. تو انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ دے دیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو سلسلہ ہے، اب یہ بریفنگ اس اجلاس کی تو بظاہر کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوریت جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کا نام نہیں ہے. جمہوریت جو ہے اس میں اپوزیشن کو بھی آپ کو اہمیت دینی پڑتی ہے. ویسے تو پاکستان میں اب جمہوریت کا جیم بھی باقی نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی بچا کچا یہ سسٹم ہے نام نہاد دکھانے کے لیے صحیح، لیکن کم از کم اس میں بھی آپ اپوزیشن کو اگر کچھ اہمیت دیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ان کی کچھ نہ کچھ بات تو سننی پڑے گی. لیکن صورتحال یہ کہ اس حوالے سے بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ ان کا سامنے نہیں آتا. ابھی تھرسڈے ہے اور ٹیوزڈے کو بھی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور غالب امکان یہی ہے کہ تھرسڈے کو بھی کوئی امکان نہیں ہے ملاقات کا. تو اس کے بعد اب یہی ہے کہ بیچارے جائیں گے 3-4 لوگ اور واپس کھڑے ہو کے ناکوں پر آ جائیں گے، اور کوئی ان کو ملاقات نہیں کرنے دے گا. پہلے تو ہر تھرسڈے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب بھی آ جایا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں آ رہے. شاید انہیں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ آتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی اب مایوس ہو گئے ہیں، وہ بھی نہیں اس طرح سے ریگولر آ رہے ڈیالہ کی طرف. آج البتہ انہوں نے خطاب ضرور کیا ایک جگہ پر، اور وہاں پر انہوں نے جو افغانستان کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر ٹوٹلی جو اس وقت بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ یعنی جو صرف افغانستان ہی کیا مطلب اوور آل جو حالات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس سے آگے ہمیں کوئی چیز مقدم نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر اس طرح سے اتنی بات نہیں ہوئی، کہ سہیل آفریدی نے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب کی رہائی امن فورس. اور اس فورس بنانے کا جب اعلان ہوا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ اس پہ یوں رپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے شاید یہ بہت ہی کوئی زبردست آئیڈیا آ گیا ہے اور اب تو بس یقیناً کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا. لیکن میں نے اسی وقت آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے اس فورس کے اعلان اور اس کے قیام میں کوئی خاص ایسی
چیز دکھائی نہیں دیتی جس کو ہم یہ کہیں کہ بڑا کوئی پی ٹی آئی کے لیے گیم چینجر کچھ ہونے جا رہا ہے. مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رہائی فورس کے اعلان کے اوپر ہی پی ٹی آئی بہت ڈیوائیڈڈ ہے, اور خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کنسنسس نہیں رکھتے. اور پھر اس کے بعد جو حالات بن گئے جنگ و جدل کی وجہ سے, تو پھر ویسے بھی کچھ چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو گئیں. تو اب تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے. رمضان کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ وہ حلف لیں گے اس فورس کے جو رجسٹرڈ لوگ ہوں گے, لیکن ابھی تک تو کہیں رجسٹریشن کا عمل بھی شروع نہیں ہوا, تو کسی نے کیا وہاں پہ حلف دینا ہے اور کیا اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایفرٹ. تو فی الحال یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس وقت آپ کو التوا کا شکار ہی دکھائی دے رہا ہے. دوسری طرف جو اہم ایک اور بات ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جو یعنی آج ایک اہم میٹنگ جو تھی وہ ایپیکس کمیٹی کی ادھر پنجاب میں بھی ہوئی, جس کو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ چیئر کیا. اچھا, اس ساری میٹنگ میں جو دلچسپ بات تھی اور ایک نارمل بات تھی کہ مطلب مختلف صوبوں میں ہوتی ہیں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز, اور اس میں عسکری حکام بھی شریک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزرائے اعلیٰ بھی ظاہر چیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو دیکھا جا سکتا ہے انٹرسٹنگلی کہ جو اس کی فوٹیج جاری ہوئی ہے اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا پر تبصرے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فوٹیج میں بہت ہی ایک آڑا ترچھا سا فریم جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, جس میں مریم نواز صاحبہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اس میٹنگ کو چیئر کر رہی ہیں, لیکن کچھ شنید ایسی ہے کہ نہیں, اصل میں یہ جو میٹنگ تھی وہ عسکری آفیسر جو تھے وہ چیئر کر رہے تھے, لیکن اس چیز کو تاثر نہیں دینا چاہتے تھے, شاید پنجاب حکومت نہیں دینا چاہتی تھی یا وہ لوگ نہیں دینا چاہتے تھے. اب یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کنفرم نہیں ہے, لیکن بظاہر ایسا کوئی شاٹ نظر نہیں آتا. عام طور پر ایسی میٹنگز میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک پورا لانگ شاٹ لیتے ہیں جس میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں یا صاحبہ جو ہیں وہ چیئر کر رہی ہیں اور سائڈ پہ یہ لوگ موجود تھے. لیکن جو فوٹیج جاری کی جاتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو ایک بڑے سائڈ کے اینگل سے کہ جیسے کسی کو جان بوجھ کے مائنس کیا جا رہا ہے فوٹیج میں, اور اس کے بعد وہ فوٹیج جاری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بڑے دلچسپ تبصرے جاری تھے. حالانکہ میرے خیال سے اگر مریم نواز صاحبہ چیئر کر رہی تھی یا کوئی عسکری حکام چیئر کر رہے تھے, دونوں صورتوں میں پاکستان میں یہ کوئی اتنی ان یوزول بات تو ہے نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں آرمی چیف سے یا کور کمانڈر سے, تو ان ملاقاتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جو تھے وہ عام طور پر سینٹر میں بیٹھتے تھے اور علی امین جو تھے وہ سائڈ پہ ہوتے تھے, ایک طرف محسن نقوی بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ عام طور پر ہمیں دیکھنے کی عادت ہے کہ جو ہمارے عسکری حکام ہیں وہ ہمیں ہمیشہ چیئر کرتے ہوئے اور لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی فوٹیج جاری بھی ہو جاتی تو اس میں کوئی ایسا میرے لیے تو کوئی بات اتنی کوئی خبر والی نہیں تھی, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو مصلحتاً جس طرح بھی فوٹیج کو جاری کیا وہ ان کی اپنی ہے. لیکن ایک خبر جو پنجاب کے حوالے سے مزید آئی ہے اس کے مطابق مزید 85 کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ پاس کیا گیا ہے کیبنٹ کے تھرو, اور وہ بجٹ جو ہے 85 کروڑ کا وہی جو خاص طیارہ لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کے خاص طور پر استعمال میں آتا ہے وہ طیارہ, تو اس طیارے کے مینٹیننس اور اس کے جو اضافی اخراجات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ 85 کروڑ روپے کا مزید بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 11-12 ارب کا تو ادروائز وہ جہاز ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کو ریگولر اس کی مینٹیننس پر اتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں لگ بھگ 1 ارب روپیہ, تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو جہاز ہے یہ غریب عوام کو کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. لیکن ایک اور جو دلچسپ بات ہے اس پورے پروسیس میں وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت یا تو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ اس بات سے لا تعلق ہو گئی ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر عوام کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, اس لیے وہ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ بالکل ایڈریس نہیں کرتے, اس کو سیریس ہی نہیں لیتے اس کرٹیسزم کو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بضد رہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا اور ہم آگے اس سے بڑھ کر کریں گے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو یہ کہ آپ ایکسٹراڈنری اپنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ ریجڈ ہیں اور تھوڑے کیا مطلب ہے کہ بہت نرگسیت پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب جو بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ اپنے آپ کو کوئی بہت ہی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کون سا ان کے ووٹ لے کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا ہے, پہلے میں کون سا ان کے ووٹوں سے بناؤں. تو یہ کچھ اس طرح کی مینٹیلٹی لگتی ہے
کیونکہ جتنی جہاز کے معاملے کے اوپر تنقید ہوئی، مطلب خود پی ایم ایل این کے قریب سمجھے جانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایون تنقید کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ اس جہاز خریدنے کا پہلے تو اوٹ پٹانگ اور اس کے بعد بہت ہی جٹائی کے ساتھ دفاع کیا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ تاثر گیا کہ جناب ہم تو جیسے اس طرح کے معاملات کرتے رہیں گے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو تاثر دینا ہے کہ بھائی عوام بے شک بھوکے مر رہے ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں اچھا لگے گا. تو یہ کوئی آپ اس طرح کے تاثر دے کے کوئی عوامی لیڈرز نہیں بنتے. پھر یہ آپ کی جو صورتحال ہے یہی ڈپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو احساس نہیں ہے کہ عوام کی جو تکلیف ہے اس میں آپ اس طرح کے جب اخراجات کرتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. دیکھیے بڑا سمپل ہے، آپ جب بھوکے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور وہ آپ کو جان بوجھ کر بہت اچھا لیوش کھانا اس طریقے سے دکھا کے کھا رہا ہو باقاعدہ کہ آپ ریئلائز کر رہے ہو کہ یار میرے پاس کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے سوکھی روٹی نہیں ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ اتنا مسلم کھا رہا ہے اور لیوش کھانا کھا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے دل میں کس طرح کے جذبات رکھیں گے. اور وہ بھی جب آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ اس کے اپنے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے اس کا پیٹ اس طرح سے بھر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو عوامی پیسہ ہے اس کے استعمال کا جو ایک ہمارے ہاں چلن ہے یہ ختم ہونے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو بڑا نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی جب وہ اتنا بجٹ یوز کرتے ہیں تو ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے لے لیا تو کون سی بات ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کو بہت ہی کیجول لیتے ہیں اور اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ عوام کے دل پر اس تمام تر صورتحال سے گزرتی کیا ہے. کیونکہ عوام کے لیے تو مشکلات یہی ہیں کہ ابھی پھر میں سن رہی تھی کہ 1 روپیہ اور کچھ پیسے جو بجلی کا یونٹ ہے وہ مہنگا کیا جا رہا ہے. آگے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے صورتحال بنی ہے اس میں پیٹرول اور گیس کدھر جانی ہے. تو عوام کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن حکمرانوں کے لیے جو ہے وسائل ہی وسائل ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو کو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.